अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ वास्ते अल्लाह के है, उस ज़ुल जलाल का, जिसने इस पुतले खाक को ये मर्तबा हासिल किया, ये दर्जा अता किया, जो अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया है। और कितनी लक़ब से नवाज दिए हैं हम लोग। इंसान को बहुत लक़ब नवाजे, बहुत इज़्ज़त दिए हैं, जगह जगह पे इज़्ज़त से नवाजे हैं। अल्लाह खुद फरमा दिया है, इंसान मेरा भेद है, मैं इंसान का भेद हूँ। इंसान मेरा भेद है, मैं इंसान का भेद हूँ। चलिए कुरान में देखते हैं कि वहाँ किस तरीके से हम लोग को बनाया गया है। हम लोग को जो तरीका से बनाया है, कसम खाकर बना रहा है अल्लाह। अंजीर की कसम, जैतून की कसम, कोहे तूर पहाड़ की कसम, अम्मान वाले शहर की कसम, हमने इंसान को बहुत अच्छे तकवीम से बनाए हैं। अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत क्या पड़ा भैया? अल्लाह यही कह देता कि हमने इंसान को बनाया अच्छे तरीके से। हर इंसान मान लेता वो मालिक है, रब्बुल इज़्ज़त है, गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, सब उसी के मुताबिक है। वो जो हुक्म करेंगे मानेंगे, मान भी रहे हैं। मगर कसम खाने की क्या ज़रूरत है? ये क्या राज है जो कसम खा रहा है 5 चीज़ का? तो ये जो अंजीर का कसम जो खाया है, तो ये बाजार में जो बिक रहा है अंजीर, जो 1000-1200 रुपया किलो ला के खा रहे, क्या वो अंजीर था? उस अंजीर का कसम खाया है? या जैतून का तेल जो सऊदीया में खा रहा है, क्या वो जैतून के फल है? उसकी ज़रूरत पड़ा है खाने की है? या जिस पहाड़ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये थे, कोई तूर का, वो पहाड़ की कसम खा रहा है, क्या ज़रूरत था ये सब चीज़ की कसम? तो वो राज कुछ और है, जैतून कुछ और है, अंजीर कुछ और है, कोई तूर पहाड़ कुछ और है, अम्मान वाले शहर कुछ और है। ये कुछ और बात है जिसकी कसम अल्लाह ने खाया और इतनी कदर कर दिया है कि कसम खा गया है कि हमने इंसान को अच्छी तरीके से बनाया है। हम लोग को चाहिए कि जब अल्लाह ने ये कसम खा के हमको बनाया, तो हम खुद पे अब वो चीज़ देखें, पहचानें कि आखिर हमें क्यों कसम खा के बनाया, हम है कौन। 10 लतीफ़े से हम लोग को बनाया गया है। इंसान को 10 लतीफ़े से बनाया गया है, 5 ज़ाहिर, 5 बातिन। ज़ाहिर में जो 5 चीज़ है, वो है मिट्टी, हवा, आग, पानी, नूर। 5 ये ज़ाहिरी है। अब 5 जो बातिन लतीफ़े से बना है, वो है कल्ब, रूह, सिर्री, खफ़ी, अख़फ़ा। 5 लतीफ़ा बातिन है। जिस तरीके से आज हर इंसान का, हर शय का एक ज़ाहिर होता है, एक बातिन होता है। ये ज़ाहिरी वजूद, ये 5 जो लतीफ़ा है, ज़ाहिरी वजूद के लिए है। मिट्टी, हवा, आग, पानी, नफ्स, और उसमें एक शामिल कर दीजिए नफ्स। सब 5 बोल रहे हैं, मगर एक और उसमें है नफ्स, तो ये 6 हो जाते हैं। तो बहुत सा 5 लेते हैं सूफ़िया कराम, बहुत सा 6 भी लेते हैं, बहुत सा 7 भी लेते हैं। जिसकी जितनी पहुँच होती है वो उतना अपना बात करते हैं। बहुत सा पहुँचाते पहुँचाते 13 तक भी पहुँचा देते हैं कि इतनी लतीफ़ा है ज़ाहिरी में। बाकी यहाँ 6 लतीफ़ा ज़ाहिरी में मौजूद है। मगर ये अपने अपने इल्म की बात है कि हमने 6 का बयान किया है। मिट्टी, हवा, आग, पानी, नूर और नफ्स। तो ये दारू में अब जो 5 बातें में हैं, कल्ब, रूह, सिर्री, खफ़ी, अख़फ़ा, ये 5 बातें में। जब हम कुछ भी नहीं थे, ज़माना दहर में थे, जिक्र किया हुआ, जब हम कुछ भी नहीं थे तो ज़माना दहर में थे। वहाँ किस लतीफ़े में थे? ये बातिनी लतीफ़े में थे। बातिनी लतीफ़े में वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था, खाने का टेंशन नहीं था, अज़ाब और सवाब का हमको टेंशन नहीं था, जन्नत जहन्नम का हमको फ़िक्र नहीं था। वहाँ रूहानी ग़िज़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह,
یہ روحانی غذا ہے. جو لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے یہ روحانی غذا ہے, یہ روحانی کھانا ہوا تھا. تو وہاں صرف ہم ذکر کر رہے تھے اللہ کا, اور کسی چیز کا کوئی فکر نہیں تھا, کوئی غم نہیں تھا. جسے اللہ خود فرمائے کہ میرے دوستوں کو جو ولی اللہ ہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اس جگہ پہ نہ کوئی خوف تھا, اس باطنی وجود میں نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی غم تھا, وہاں صرف ذکر تھا اور انہی کا دیدار تھا, اللہ کا دیدار تھا. تو وہاں جب دوستی کا اقرار نامہ ہوا کہ اچھا یہاں تو تم میرا بہت ذکر کر رہے ہو, بہت دوستی کا بھرم بھر رہے ہو, کہ ہم بہت پیارا دوست ہے, تم میرا بھید ہو, تو یہ دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے تم دنیا میں جاؤ, اس زمین پہ جاؤ, وہاں دیکھتے ہیں کتنا دوستی کرتے ہو تم, کتنی محبت ہم سے کرتے ہو. تو پھر ٹھیک ہے بھیجیے. جب یہاں 5 ظاہری لطیفہ کو داخل کیا, بنایا, اور اپنے پھر جب باطن میں تو عزت ہے ہی تھا, اللہ کا جلوہ دیکھ ہی رہے تھے. جب ظاہری میں آئے تو اللہ نے وہ عزت بخشا کہ فرشتوں کو بولا آدم کو سجدہ کر, آدم کو سجدہ کرو. وہاں بھی عزت بخش دیا, آدم کو سجدہ کروایا. تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ فرشتوں سے افضل آدم ہیں, آدم سے افضل فرشتے نہیں ہوئے. جو آج کا 2 کوڑی کا مولوی یہ بولے گا اے فرشتوں کے فرشتے ہیں, فرشتہ فرشتہ ہے, ہم ایک گناہ گار انسان ہیں. گناہ گار انسان ہی نہیں ہیں, آ کر یہاں گناہ گار بن چکے ہیں, نفس امارہ کے چکر میں گناہ گار بنے ہیں. جس وقت نفس امارہ داخل کیا گیا ہے اس وقت ہم پھنس چکے ہیں, اسی میں ہم الجھے. جب ماں کے پیٹ سے آئے تو اس وقت مٹھی بند تھا, وہی یاد لے کے آئے تھے. تو اللہ کا نام لینا چاہیے تھا, اللہ اکبر, اللہ کا نام نہیں لیا. بچے جو ہے ماں کا نام نہیں لیا. سب سے پیارا اللہ کے بعد کوئی اگر پیارا ہوتا تو ماں ہوتا ہے, ماں کا نام نہیں لیا گیا, باپ کا نام نہیں لیا ہے. کہاں کا نام لیا؟ یہاں. یہاں یعنی ہم اس دنیا میں آ کے پھنس چکے ہیں. نو رنگی یہ دنیا, یہ سترنگی یہ دنیا, یہ نفس ہمارا میں ہم پھنس چکے ہیں. کہاں تو, کہاں میں, کوزا یہ دنیا, کوزا میں اور کوزا یہ دنیا, کہاں تھا کہاں آ کے پھنسے ہم. یہاں آ کے نفس ہمارا میں پھنس چکے. تب بچہ جو ہے چلا اٹھا. جب بچہ روتا ہے تو پورے گھر والے جو ہے ہنستے ہیں. آج جب بچہ ہنستا ہے نہیں روتا ہے تو پریوار سب رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ رو نہیں رہا ہے, خطرے میں پڑ گیا. تو بچہ رویا اس لیے کہ نفس امارہ کو دیکھ لیا کہ یہاں تو ہم کو پھنسا دیا گیا ہے, اللہ نے ہمیں چکمہ دے دیا ہے. تو یہ عزت بخشا. فرشتے سے افضل آدم ہے, یعنی آدمی ہے. آدم کسی ایک کا نام نہیں ہے. جس میں دم ہے وہ آدم ہے, جس میں دم ہے وہ آدم ہے, جس میں دم نہیں وہ آدم نہیں, وہ پھر مٹی کا پتلا ہے. دم آدم, آدم, یہ دم کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی ہمدم کا ہے, یعنی اسی اللہ کا دم ہے جو اس دم میں آ گیا. مٹی کا پتلا, جس ٹائم آدم کو, اب قرآن میں جس ٹائم آدم کو مٹی کا پتلا بنا کے سوکھنے کے لیے دیا گیا, سکھایا گیا, تو دیکھا چلو جب سوکھ کے تیار ہوا تو اس پتلے نے پکارا آدم, پکارا آدم. وہ دم آیا, جس ٹائم اس دم آیا, اور قرآن میں خود فرما دیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں پھونکوں اپنے بیچ روح آدم میں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا. تو یہ روح, تو یہ اس کو روح بھی بولیے یا دم بولیے, دم اور روح. تو اسی دم کو ماننا پڑتا ہے ذکر سے کہ یہ دم جو آیا ہے ابھی اس کو پہچانے,
ہم اپنی وجود کو، ظاہری وجود کو ہر چیز سے بچائیں، نفس امارہ سے بچا لیں. یہ نفس امارہ ہم کو الجھا کے دھر دے گا. ہم اپنے رب کی دوستی کی طرف قدم بڑھائیں. اللہ خود فرمایا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. تم بکسنے کے لیے یاد کرو گے، ہم بکسنے کے لیے یاد کریں گے. تم رات کے اندھیرے میں ہمیں یاد کرو گے، ہم دین کے اجالے میں تمہیں یاد کریں گے. مگر تم یاد کرو مجھے. جب تک یاد نہیں کرو گے ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے، ہم معافی نہیں کر سکتے. پکارو مجھے، یاد کرو. فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، یاد کرو مجھے میں یاد کروں گا. تو ہر انسان کو یاد کرنا چاہیے، جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد کیا. قَالَ رَبِّ أَرْنِی أَنظُرْ إِلَیْکَ، اے رب میرے دکھا تم مجھ کو، دیکھوں گا میں تجھے. تو ہر انسان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا سوال کرنا چاہیے. رب ارنی انظر الیک، اے رب میرے دکھا تو مجھ، دیکھوں میں تجھے. اور اسی دیکھنے کے لیے، اللہ کو دیدار کرنے کے لیے سرکار دو عالم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. تم قلب سے نماز پڑھو. یہ باطنی جو لطیفہ ہے، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، اس کا ذکر کرو. قلب کا ذکر کرو، روح کا ذکر کیجیے، سری کا ذکر کیجیے، خفی کا ذکر کیجیے، اخفا کا ذکر کیجیے. آپ رب کو دیکھ لیجیے، یہ ہستی مٹ جاتا ہے، پھر یہ آپ کے حق ادا ہو جاتا ہے. اپنے رب کے ساتھ جو دوستی ہے وہ دوستی کا حق ادا ہو جاتا ہے. اللہ نے بہت احسان کیا ہے کہ ہم لوگ کو اشرف المخلوقات کا مقام دیا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، یعنی نائب بنایا ہے، اور اپنی صورت پہ بنایا ہے. تو فرمایا حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، ہم نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا ہے. اس سے بڑا کیا احسان ہوگا؟ کسی مخلوق کے بارے میں نہیں بولا ہے کہ ہم نے اپنی صورت پہ بنایا ہے. فرشتے کے بارے میں نہیں بولا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو اپنی صورت پہ بنایا ہے. 18,000 مخلوق میں کسی کو نہیں بتایا، کسی کے بارے میں یہ ذکر نہیں کیا کہ ہم نے اپنی صورت پہ بنایا، سوائے انسان کا، کہ انسان کو ہم نے اپنی صورت پہ بنایا ہے. تو یہ صورت جب آئینے میں آپ دیکھیں اپنی صورت کو، تو اپنی صورت ہی کی تعریف کیجیے آپ. سبحان اللہ. جب آئینہ میں اپنی چہرہ دیکھتے ہیں سر جھاڑنے پہ، تو سبحان اللہ بولیے کہ ہم سے خوبصورت کوئی نہیں. اپنی تعریف کی، یعنی اپنے چہرے کی تعریف کرنا اللہ ہی کی تعریف ہوا. اللہ کا جو حمد ہے نبی ہیں، اللہ کے ہم نبی ہیں. نبی کی جو حمد ہے وہ سارے بشر ہیں. نبی کے جو حمد ہے وہ حضرت علی کرم اللہ جو ہے، حضرت علی کرم اللہ کا جو حمد ہے وہ امام حسن ہو، امام حسین ہوئے، 12 امام ہوئے. ان لوگ کا جو حمد ہے 12 امام کا، مولا کائنات کا، وہ ہم ہے. تو ظاہری وجود جو حمد ہے یعنی تعریف، تو اپنی صورت دیکھیے اور اپنی صورت کی تعریف کیجیے کہ یعنی اللہ ہی کی تعریف ہوا ہے. جیسے اللہ کی صورت ظاہر میں اب بیان کرتے ہیں کہ باطن میں اللہ کی صورت جیسا ہے، ظاہر میں محمد کی صورت جیسا. باطن میں اللہ کی صورت، ظاہر میں محمد کی صورت جیسا. باطن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، وہ صحیح باطن ظاہر میں اس کی امت کی صورت، امت کی صورت ہے. اللہ باطن، محمد ظاہر، محمد باطن، ان کی امت ظاہر. اور سرکار دو عالم خود فرمایا ہے میرا امتی بنی اسرائیل کے برابری میں ہے. پھر یہاں ایک راز اب کھلتا ہے، میرا امتی بنی اسرائیل کے برابری میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابری میں ہے. تو بھیا ہم لوگ امتی کر لانے کے لائق کیسے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے برابری میں ہیں. تو حضرت ان کا جو امتی ہیں، سرکار دو عالم کا جو بھی امتی ہیں، وہ سوائے اولیاء اکرام کا کوئی نہیں.
کیونکہ منافق بھی بولتے ہیں ہم تو نبی کو امتی ہیں، نبی کے قول پہ چلے یا نہ چلے نبی کو امتی ہیں، نبی کا حکم مانے یا نہ مانے نبی کو امتی ہیں۔ یہ امتی کا ڈھکوسلہ لے لینا، خطاب لے لینا، یا مسلمانوں کا لقب لے لینا کہ ہم مسلمان ہیں، امتی ہیں، نہیں، جب تک ان کے قول پہ نہیں چلے، ان کی بتائے ہوئے سنت پہ نہ چلے، ان کے ہر فعل پہ نہ چلے، اپنی ہستی کو جب تک ہم مٹا نہ دے، جب تک سرکار دو عالم کی محبت میں اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے کنبہ کو ان پہ نچھاور نہ کر دے، ہم امتی نہیں بن سکتے ہیں۔ ہاں، ایمان میں بھی داخلہ نہیں ہوئے ہیں، اقرار کیے ہیں کہ ہم نبی کا جو ہے مسلمان کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لیے ہیں، تو کلمہ پڑھ لینے سے صرف بھیا مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، مسلمان میں داخلہ لیے ہیں، مسلمان نہیں بن پائے ابھی تک، کیونکہ مکمل ایمان جو ہے اپنی جان کو قربان کر دینے کے بعد ہوتا ہے، تب مومن بنتے ہیں آپ۔ یہ صرف منہ سے بولنے کے لیے، جیسے قرآن میں بھی حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا گمان کیا لوگوں نے کہ چھوڑ دیے جائے اتنے ہی میں، کہ منہ سے کہا لیا کہ ایمان لائے ہم، وہم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے، آزمائش ہوگی، دلیل مانگتی ہے ہر چیز کی، ہر ایک چیز کا دلیل ہوتا ہے، کتنی محبت کرتے ہو، بیوی شوہر سے دلیل مانگتا ہے، آپ کتنے محبت ہم سے کرتے ہیں، شوہر بیوی سے دلیل مانگتا ہے، کتنی محبت کرتا ہو، محبت میں دلیلیں مانگتے ہیں، اور اللہ نے تو ساری دلیل دے دیا انسان کو کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں، قسم کھا کے بھی بتا دیا، 5 چیز کا قسم ہم کھا رہے ہیں، ہم نے بہت محبت کی ہے تم سے، ہم نے اتنی محبت کی ہیں کہ فرشتوں سے سجدہ کروا دیے ہیں، ہم نے اتنی محبت کی ہیں، مرنے کے بعد تجھے وہ تعظیم عطا کر دیے ہیں کہ تم آگے ہو، سب پیچھے کھڑا رہو، کوئی بیٹھ نہیں سکتے وہاں پہ۔ بھیا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کے لیے اجازت ہے، رکوع کرو، سجدہ کرو، سلام پھیرو، وہاں بیٹھنے کا، نماز پڑھنے جو ہے اللہ کے دربار میں اجازت دیا ہے، اللہ نے اپنے گھر میں اجازت دیا ہے کہ بیٹھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، دائیں دیکھو، بایاں دیکھو، سب کچھ ہے، مگر جب جنازے کے پاس میں آتے ہیں اللہ نے وہ عزت بخشی ہے، جب تمہارے جسم کو مردہ کر دیا، روح کو واپس لے لیا، اس دم کو اپنے دم میں لے لیا، تو وہاں پہ تعظیم کے لیے کھڑا کر دیا کہ کوئی بیٹھ نہیں سکتے ہو، کوئی جھک نہیں سکتے ہو، تعظیم سے، ادب سے کھڑے رہو، جس طریقے سے ایک پیڑ کھڑا رہتا ہے اس طریقے سے تم کھڑا رہو، اتنی تعظیم کرو اس کو۔ تو اللہ نے جگہ جگہ پہ اپنی حق کو ادا کیا، مگر انسان اپنے حق کو ادا نہیں کر پا رہے، صرف مٹی کا ایک پتلا سمجھ بیٹھا، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ بیٹھا۔ تو سمجھیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اور جب گناہ ہو جائے تو آپ پڑھیے، جیسے حضرت بابا آدم علیہ السلام نے پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب میرے، ہم نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، ہم نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، تو اگر نہیں بخشے گا مجھے، نہیں معاف کرے گا تو اگر، تو ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے، تو ہمیں بخش دے، معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے بہت سا جو ابھی مولوی لوگ ہیں، وسیلہ، اس کے لیے وسیلہ چاہیے۔ اب وسیلہ جو ہے بغیر وسیلہ کا، حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ قبول نہیں ہوا، تو بغیر وسیلہ کا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وسیلہ چاہیے۔ اور ابھی کا جو مولویوں کا جو وسیلہ ہے، منافقوں کا جو وسیلہ ہے، مکاروں کا جو وسیلہ ہے، وہ وسیلہ لیا ہے، نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے۔ بھیا یہ وسیلہ نہیں، دین کا ارکان ہے، دین کا ارکان ہے، یہ حکم ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے۔ وسیلہ ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، وسیلہ ہوتا ہے کہ لے کے جائے گا اللہ کے پاس میں،
اگر یہ سب وسیلہ ہے تو جتنے بھی ظالم لوگ ہیں بن جائے گا. یزید بھی نمازی تھا، حاجی تھا، میدان کا غازی تھا، تو کیا بچا لے؟ یہی وسیلہ ہے، بچ جائے گا. نماز اس کو بچا لے گا، اسی کو وسیلہ بنا لے گا. وسیلہ ہوا اہل بیت. اہل بیت وسیلہ ہے. جب تک آپ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہے. تو درود شریف ہٹا دیجیے، وسیلہ بنا لیجیے نماز کو، ڈائریکٹ نماز پڑھیے. ہم ڈائریکٹ اللہ سے یہ کریں گے. اللہ نماز جو ہے ڈائریکٹ اللہ سے ملا دے گا. آج تک تو کیوں معراج نہیں ہوا؟ نماز تو پڑھ رہے ہو. الصلاۃ المعراج المومنین، کیوں نہیں نماز میں معراج ہو پا رہا ہے؟ جس مولوی کو نماز میں معراج نصیب نہ ہو وہ متقی کو کیا ہے معراج نصیب کرا دے گا بغیر وسیلہ کا؟ وسیلہ تو پکڑنا پڑے گا، کیونکہ قرآن خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اور قرآن میں پھر دوسری جگہ آتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ قَوِيًّا مُرْشِدًا، جس کو میں گمراہ کرتا ہوں، نہیں ملاتا ہوں راہ بتلانے والے اپنے دوست مرشد سے. جس کا کوئی مرشد نہیں ہے وہ گمراہ ہے. دیکھیں سورہ کہف میں دیکھ لیجئے کہ اللہ جس کو گمراہ کیا ہے اس کا کوئی مرشد نہیں ہے، وہ ایسی گمراہ ہے. اور اس کا پیر جو ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، وہ اس کا مرشد جو ہے شیطان ہے، کیونکہ شیطان کا بھی کوئی مرشد نہیں. آدم کو وسیلہ نہیں مانا، ابلیس بن گیا. ابلیس آدم کے آگے نہیں بنائیں گے. ہم آدم کو وسیلہ کیوں بنائیں گے؟ اللہ نے خود نے فرما دیا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کر لے. آدم کے آگے جو سجدہ نہیں کیا ابلیس، وسیلہ نہیں پکڑا، اگر آدم کو وسیلہ پکڑ لیتا تو اللہ تک پہنچ جاتا. کیونکہ اللہ نے اپنی راز، اپنی بھید آدم میں چھپایا تھا. کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے میں انسان کا بھید ہوں، انسان میرا بھید ہے. تو بھید نہیں سمجھ پایا، مگر جتنے فرشتے تھے سب اس بھید کو دیکھ لیا کہ آدم میں اللہ کا بھید ہے، آدم میں اللہ کا بھید ہے. تو سارے فرشتے جو تھے آدم کو وسیلہ بنا لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے. صرف ابلیس جو ہے وسیلہ نہیں پکڑے کہ ہم آدم کو وسیلہ نہیں مانیں گے، تو میرے لیے کافی ہے، تو ڈائریکٹ تو سے عبادت کی بات کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے ڈائریکٹ پڑھیں گے، آدم کی ضرورت نہیں ہے. کہ اس کے آدم کی ضرورت جس کو نہیں ہے وہ راندھے درگاہ ہو جا، لعنت کی توق پہن، نکل یہاں سے. تو بھیا یہ جو گمراہ ہے جس کے بارے میں قرآن خود فرما دیا وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور گمراہ کیا اللہ نے اس کو اوپر علم کے. یہ ان لوگ جو ہے علم پہ گمراہ ہے، ان لوگ علم کے اوپر گمراہ ہے. جو وسیلہ کو ادھر سے ادھر جوڑ دے گا، ادھر جوڑ دے گا. ڈائریکٹ بیان کر دیے کہ وسیلہ آپ کو پکڑنا پڑے گا. جس طریقے سے فرشتوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے آدم کو وسیلہ پکڑا، اللہ کا حکم مانا، وسیلہ پکڑ، آدم کے آگے جھک، سجدہ کرو اس کے پاس. مجھ تک پہنچنا ہے تو، میری بھید کو جاننا ہے تو، میری قربت کو دیکھنا ہے تو سجدہ کر. سبھی نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اور وہ راندے درگاہ ہوا، لعنت کا طوق پہنا. یہ ہے وسیلہ. وسیلہ پکڑنا ہی پڑے گا. کیونکہ سورہ فتح میں دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ محمد کے ہاتھوں پہ بیعت ہوتے ہیں، اے محمد جو لوگ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہے ہیں وہ محمد کے ہاتھ نہیں، اللہ کے ہاتھ ہے، وہ اللہ کے ہاتھ ہے. اور جو وعدہ خلافی کیا، عہد کو توڑ دیا، وعدہ خلافی کیا، اس کے لیے ہم درد نہ کر جب تک کر رکھے ہیں. بھیا تو اب یہاں پہ کیا بولیے گا؟ بیعتیت کا مطلب ہوا خود کو بیچ دینا کہ ہم کچھ نہیں، اے اللہ تو ہے، جو کچھ ہے تو ہی تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں.
نہ کل میں کچھ تھا نہ آج میں کچھ ہوں. اللہ کو سب سے پیارا جو ہے گروہ انکساری ہے. روزہ پیارا نہیں ہے, نماز پیارا نہیں ہے, حج پیارا نہیں ہے, زکوٰۃ پیارا نہیں ہے. اللہ کو آنسو پیارا ہے. اللہ کو آنسو پیارا ہے. رات میں اٹھ کر آنسو بہائیے, گریہ انکساری کیجیے. آپ کو اللہ کو وہی پسند ہے, گریہ انکساری. آپ کل حضوری سے نماز پڑھیے, گریہ انکساری کیجیے. رات کے اندھیرے میں یاد کیجیے اللہ کو. وَاذْكُرُونِی فَاذْكُرُونِی وَاذْكُرْکُم اذکرنی فَاذْكُرْکُم. تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں گا. اے بندو مایوس مت